ग्वादर वालों ने पूरे बलूचिस्तान का वकील मुझे बनाया है। इस्लामाबाद जाके आप क्या हासिल करना चाहते हो? बलूचिस्तान के बंगालियों के कत्लेआम में इन्वॉल्व थे। अगर कोई कहे कि बलूचिस्तान को हम 2 टुकड़े करेंगे, ये कॉन्फ्रेंसों का क्या मौक़िफ़ होगा? टुकड़े कर दें। मारंग और शाहजी और बीबा जितने हमारे बच्चों और बच्चियों को जो सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, पीपीएमएल प्रमोट हो सकती है, नेशनल पार्टी प्रमोट हो सकती है, पीपल्स पार्टी जैसी जो है बलूचिस्तान के ऑपरेशन में मुलव्वस था। तो क्या मौलाना साहब जो है वो अक दो तेरी गवादर को जो अक था वो अक उसने हासिल कर लिया, जो अब वो अक दो तेरी बलूचिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान का अक हासिल करना चाहता है। देखिए, हुकूक देना रियासत के इदारों की ज़िम्मेदारी है। क्या आप अक दो तहरीक के नाम से या अक दो बलूचिस्तान के नाम से जमात इस्लामी को बलूचिस्तान में ज़िंदा कर रहे हो? या ये जो जमात इस्लामी अगर प्रमोट हो रही है, अगर किसी जगह प्रमोट हो रही है, पीपीएमएल प्रमोट हो सकती है, नेशनल पार्टी प्रमोट हो सकती है, पीपल्स पार्टी जैसी जो है बलूचिस्तान के ऑपरेशन में मुलव्वस था। आप क्या ये तवक्को रखते हैं कि हक दो बलूचिस्तान तहरीक में भी आपको गवादर की तरह आपको उसी तरह लोग सपोर्ट करेगा? गवादर की तरह हम क्वेटा समेत हर जगह अब इंशाल्लाह एक इनकलाब ला सकते। लोगों ने मेरी जद्दोजहद मुझ पर एतमाद किया, पूरे बलूचिस्तान को इसको फैला दें, पूरे बलूचिस्तान के अवाम को मैसेज दें कि गवादर के अवाम की तरह बाहर निकले। तो मोहसिन नकवी साहब हल कर सकते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब से ज़रा गुजारिश करेंगे, क्योंकि सबसे ताकतवर आदमी आज मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा ताकतवर है, असद अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, ये हमारे खिलाफ कहते हैं कि बांग्लादेश के जो बंगालियों के खिलाफ जमात इस्लामी थी, नौजवानों को वर्गलाते हैं। आज बांग्लादेश में जमात इस्लामी बड़ी है या पाकिस्तान में जमात इस्लामी बड़ी है? मुझे मौका दिया कि अपनी बात आपके ज़रिए पूरी कौम तक, बलूचिस्तान के अवाम तक पहुँचा दें। गवादर में जब अपनी तहरीक शुरू की, वहाँ पानी का मसला, बिजली का मसला, ये मसला तो बहुत पुराने इंसानी ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ा मसला ये आया कि वहाँ खौफ का इतना माहौल था कि नौजवानों को उठा करके फेंक रहे थे, सिक्योरिटी के नाम पे लोगों की तज़लील हो रही थी, दुकानें बंद कर रहे थे, लोगों को शाहराहों पे इतना ज़्यादा चेकिंग का तसव्वुर था कि इंसान नफसियाती मरीज़ बन चुके थे। खौफ का, मायूसी का इतना माहौल था कि लोग पानी मांगने के लिए भी, एहतजाज के लिए भी डरते थे कि उठा करके ना ले जाएं, लापता ना कर दिए जाएं। पानी, बिजली, बुनियादी हुकूक के लिए पूरा खौफ का समा था। उस माहौल में हमने लोगों को जगाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने हमारा साथ दिया। वो खौफ के माहौल अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए, मायूसी के बादल ख़त्म हो गए। एक बड़ी मुज़ाहिमत की एक तहरीक शुरू हुई, तवील धरने हमने दिए, बड़े-बड़े रैलियाँ हमने निकाली। गवादर के ज़िला के गैरतमंद अवाम ने, बहनों ने, बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाहिमत की, पूरे बलूचिस्तान के लोगों को हौसला दिया। इस शायराओं में जो धरने का सिलसिला था, वहीं से एक शुरू हुआ था कि अब शायराओं को हम बैठना शुरू कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये असल मसला सिर्फ गवादर ही का नहीं है, तो पूरा सूबे का मसला है वैसे। लेकिन मैं उस वक़्त ज़रा गवादर में था, फिर ज़िम्मेदारी वहाँ की थी, वहाँ ज़्यादा रह रहा था। इसलिए हमने एक जद्दोजहद किया। अब गवादर का इंशाअल्लाह इस मिसाल को हम चाह रहे हैं, तो पूरे बलूचिस्तान को इसको फैला दें, पूरे बलूचिस्तान के अवाम को मैसेज दें कि गवादर के अवाम की तरह बाहर निकलें, जद्दोजहद करें। मसाइल सेम है, पूरा बलूचिस्तान ही मर रहा है। आज बलूचिस्तान के शहरों पर मौत का समा है, खौफ है, मायूसी है। इज़्ज़त और गैरत का मसला भी आज बलूचिस्तान में शायरों पर जो हमारी तज़लील है, तो इसीलिए हम गवादर की इस तहरीक को, गवादर के इस जज्बे को अब पूरे बलूचिस्तान में देखना चाहते हैं और बलूचिस्तान तक फैलाना चाहते हैं। इसलिए हक दो गवादर से हक दो बलूचिस्तान तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू की है, और इंशाअल्लाह अब देखेंगे कि कौम में, अवाम में जज्बा है। बिल्कुल हमारी अवाम गैरतमंद है, नौजवान गैरतमंद है, तो लीडरशिप की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी कौम को मुनज़्ज़म करें, अपनी कौम की ज़ुबान बने। मौलाना साहब यहाँ पे सवाल लोगों की जानिब से यहाँ हमरा ये पाई जाती है कि अगर तो क्या मौलाना साहब जो है वो अक दो तेरी गवादर को जो अक था वो अक उसने हासिल कर लिया, जो अब वो अक दो तेरी बलूचिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान का अक हासिल करना चाहता है? ये जो सियासी कारकुन को ये सवाल कि हक हासिल करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है एक सियासी कारकुन का, कि हुकूक आपको मिल गए तो आप करें, नहीं मिले तो आप ना करें। देखिए, हुकूक देना रियासत के इदारों की ज़िम्मेदारी है, इक़्तिदार वालों की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वालों की ज़िम्मेदारी है,
سیاسی کارکن کو ذمہ داری مزاحمت کرنا، جدوجہد کرنا، سیاسی سرگرمی کرنا، شعور دینا، قوم کو بیدار کرنا، قوم کو بتانا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کو آئین کیا حق دیتا ہے، یہ ہمارے سیاسی کارکنوں کا کام ہے کہ یہ موت تک رہتا ہے۔ آج اگر امریکہ بہت ترقی یافتہ ہے تو الیکشن ہر 5 سال ہوتے ہیں، وہ الیکشن تو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، اگر پانی کا مسئلہ نہیں ہے، اگر علاج کا مسئلہ نہیں ہے، تعلیم کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، تو الیکشن ہر 5 سال کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں وہاں لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے؟ تو اس لیے یہ جو تبدیلی کا عمل ہے، یہ کام کا عمل ہے، یہ تو موت تک رہتا ہے انسانی زندگی میں۔ تو یہ بات کہ قوم کو فلاں تحریک میں حق ملا یا دوسری تحریک کی ضرورت ہے، زندہ معاشرے کے زندہ لوگوں کو جدوجہد کرنا چاہیے، زندہ لوگوں کو مزاحمت کرنی چاہیے، زندہ لوگوں کو بات کرنی چاہیے۔ جب تک زندہ ہے اس کو زندہ لوگوں کا کام ہی جدوجہد ہے، صرف قبرستان والے نہیں کرتے، باقی زندہ والوں کو بات بھی کرنی چاہیے، جدوجہد بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے بطور ہم سیاسی کارکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک سیاسی کارکن مزاحمت کار بن جائے، جدوجہد والا بن جائے، وہ قوم کے لیے ہر لمحہ جدوجہد کرے، سوچے وچار کرے۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ مسئلے کتنے حل ہوتے ہیں کتنے حل نہیں ہوتے، ورنہ یہ بات کے پیچھے لگا دیں کہ اس تحریک سے مسئلے حل نہیں ہوئے تو مایوسی پھیلتی ہے۔ یہ مسائل حل کرنا اقتدار والوں کا کام ہے، حکومت والوں کا کام ہے، سیاسی کارکن کام جدوجہد کرنا ہے۔ ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم قوم کو جدوجہد کی طرف دعوت دیتے ہیں، جدوجہد کریں گے۔ گوادر کے عوام نے اپنے مطالبات یا اپنے جو خدشات تھے اس کے بدلے میں آپ کو بطور MP گلستان اسمبلی بھیجا، ان کا یہی بس میں تھا اور انہوں نے وہی کیا، تو آپ نے ان کا جو فیصلہ تھا اس کی آپ نے کتنی تحفظات کی، ان کے حق کے لیے آپ نے بطور ایک اسمبلی کے رکن کیا کیا؟ گوادر کے مسئلے تعال موجود ہیں، گوادر سی پیک کا ماتے کا جومر جسے کہتے ہیں، مستقبل کا دبئی سنگاپور کہتے ہیں۔ گوادر میں بھی بدترین کرپشن ہوا ہے، گوادر کے پانی کے مسئلے پہ کرپشن ہوا ہے، ترقی کے نام پہ گوادر کے عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہاں کا جو سی پیک کا ماتے کا جومر ہے، گوادر میں کچھ نہیں سوائے چیک پوسٹوں کے۔ گوادر کے مسئلہ تعال موجود ہیں، وہاں اگر ٹرالر مافیا کا مسئلہ ہے، وہاں آج پانی بحران پیدا ہو چکا ہے، بجلی کا مسئلہ پھر کیونکہ ہمارے انحصار ایران پر ہے، وہاں ایران کی وجہ سے بجلی کے مسائل ہیں، اور باقی جو بنیادی روزگار کے بارڈر کی ایشوز ہیں، اسی چیز کو لے کر کے تو ہم جا رہے ہیں۔ بارڈر کا ہے، ٹرالر کا ہے، عزت کا ہے، غیرت کا ہے، گالی کا ہے، گولی کا ہے، یہ مسئلے کو لے کر کے ہم جا رہے ہیں۔ تو بطور گوادر کا نمائندہ گوادر جب میں کمپین چلا رہا تھا تو بھی گوادر والوں کو میں نے کہا، گوادر والوں نے بھی کہا کہ اب میں صرف گوادر کا نمائندہ نہیں ہوں، یہ پورے بلوچستان کا مقدمہ، گوادر والوں نے پورے بلوچستان کا وکیل مجھے بنایا، لیکن گوادر کے مسائل بالکل اب تک حل نہیں ہوئے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گوادر کو جو مجھے فنڈ ملے ہیں بطور MP میں اپنے مخالفین کو بھی، میں تمام اداروں کو بھی، تمام ایجنسیز کو بھی، اینٹی کرپشن کو بھی، نیب کو بھی، حکومت کو بھی، فوج کو بھی، سب کو میں کہتا ہوں جو پیسے مجھے ملتے ہیں اسے بسر زمین اس کو دیکھا کریں، واچ کیا کریں، جائزہ لیں کہ وہ خرچ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میرے احتساب کے لیے میں ہر لمحہ تیار ہوں، میں کوشش کروں گا جو قوم کے وسائل مجھے ملتے ہیں قوم پہ خرچ کروں اور قوم کا زبان بنوں، میں کوشش کروں کہ اسمبلی میں اپنی بات کروں اور قوم کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں، لیکن اب تک قوم کے مسائل، میرے حلقے کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ مولانا صاحب، آپ پر بلوچستان کے جو سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ یہ بھی الزام لگا رہے کہ آپ عقد و تحریک کے نام سے یا عقد و بلوچستان کے نام سے جمعیت اسلامی کو بلوچستان میں زندہ کر رہے یا اس کی جو پبلکسٹی ہے وہ کر رہے۔ آپ اس سوال یا اس جو سیاسی تنقید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو سیاسی لوگوں کی بس وہ ایک غلط فہمی بھی ہے یا غصہ اتارنا چاہتے ہیں۔ میں شروع دن سے جب میں عقد و تحریک بھی بنائی تو اس وقت بھی لوگوں کو پتہ تھا میں جماعت اسلامی کا صوبائی جنرل سیکرٹری تھا، سیاسی جدوجہد کرتا تھا، لیکن وہاں میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہاں جھنڈا میں نے نہیں بنایا تھا، جھنڈا نہیں تھا، ضلع گوادر کی سطح پر ہم نے کوئی جھنڈا استعمال نہیں کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا میں کس پارٹی کا ہوں، میں صوبائی جنرل سیکرٹری تھا، میں اللہ اس وقت بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، لیکن یہ ہمارے جو مخالفین ہیں کہ میں نے فلاں عقد و تحریک کا نام استعمال کیا، فلاں استعمال کیا، لوگوں نے میری جدوجہد مجھ پر اعتماد کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، میری قیادت پہ انہوں نے ساتھ دیا، ماؤں بہنوں بچوں نے ساتھ دیا، تو میرا ساتھ دیا انہوں نے۔ میں کس پارٹی میں تھا، کس گروہ میں تھا، کس تحریک میں تھا، یہ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا،
انہوں نے میری جدوجہد میں میری قربانی میری جدوجہد دے کر کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا. تو یہ جو جماعت اسلامی اگر پروموٹ ہو رہی ہے، اگر کسی جگہ پروموٹ ہو رہی ہے، بی مینگل پروموٹ ہو سکتی ہے، نیشنل پارٹی پروموٹ ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی جیسی جو ہے بلوچستان کے آپریشن میں ملوث تھا یا بہت سارے بلوچوں کے قتل عام میں ملوث تھا وہ پارٹی. اور آج نون جو ہمارے بہت سارے آپریشن میں بھی ملوث ہے، بلوچستان میں جو قتل عام ہے وزیر اعظم نصرالدین نون کا ہے، وہ بلوچستان میں پروموٹ ہو سکتا ہے. تو جماعت اسلامی کا پروموٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہمارے کمپاس بھائیوں کو اس پہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب آپ کو گوادر میں جب آپ نے عقد و تحریک جو بنیادی مسائل تھے اس کے لیے نکالی گئی تو وہ تحریک اس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہوئی، عوام نکلی آپ کے اس مطالبات پہ، آپ کے جو جدوجہد ہے اس کے آپ کے ساتھ دیا. لیکن آپ کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ حق دو بلوچستان تحریک میں بھی آپ کو گوادر کی طرح آپ کو اسی طرح لوگ سپورٹ کریں؟ انشاءاللہ لوگوں کی محبت ہے، لوگوں میں جذبہ دیکھ رہا ہوں، لوگوں میں محبت دیکھ رہا ہوں، لوگ مجھے بہت عزت دے رہے ہیں، لوگ بہت احترام دے رہے ہیں، لوگ جو ہے نا میں دعائیں دے رہے ہیں. میں لوگوں کا کوئٹہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جگہ جاتا ہوں، لوگوں کا جذبہ، لوگوں کی محبت میں دیکھ رہا ہوں. مجھے یقین ہے، میں جلدی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر ہم مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ جدوجہد کی، قوموں کا اعتماد ہم نے بحال کیا، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ گوادر کی طرح ہم کوئٹہ سمیت ہر جگہ ہم انشاءاللہ ایک انقلاب لا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور قوم کے اندر یہ سخت ہے، قوم کا کوئی قصور نہیں ہے، قوم میں کوئی کمی نہیں ہے، مسئلہ لیڈرشپ کا ہے. تو اگر لیڈرشپ ہو تو قوم انشاءاللہ ساتھ دے گی. مولانا صاحب جو آپ کے کچھ مطالبات ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے یہاں پہ فی الحال ابھی اسلام آباد میں بھی خواتین کا ایک احتجاج چل رہا ہے. لاپتہ افراد کا جو مطالبہ ہے وہ آپ کے ایجنڈے میں بھی ہے، آپ کے مطالبات میں بھی ہے، وہ بھی وہاں پہ کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی سننے والا تھا تو وہ ان کے پاس جاتے. آپ کو کیا توقعات ہے اسلام آباد جا کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن یہ کہ توقعات حکومت سے ہے نہیں ہے، اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ یہ گھروں میں بیٹھ کر روئیں، نوجوانوں کو ہم خودکشی کی تعلیم دے دیں، یا مایوسی کی باتیں کریں؟ میں تو سیاسی ہم لوگ کارکن ہیں، تو جدوجہد ہم آج نہیں کل نہیں پرسوں پوری زندگی جب تک زندہ ہے ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اگر حکمران ہمارے بحث ہیں، حکمران کوئی ان کو توڑنے والا نہیں ہے، لیکن حکمرانوں کو توڑنا پڑے گا. میں اپنے پورے زندہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی جدوجہد کروں گا. میری نہیں سنے گا، میرے بیٹے کی سنیں گے یہ، لیکن میں مکلف ہوں کہ اپنے جدوجہد میں میرا حرف نہیں آنا چاہیے. میں جدوجہد جاری رکھوں گا، مجھے مایوس نہیں ہونا ہے. لیکن حکمرانوں کے پاس سننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، یہ سال نہیں تو اس سال حکمرانوں کو سننا پڑے گا اگر ملک بچانا ہے. اگر ملک ہی نہیں بچانا تو حکمران اسی طرح رویہ اختیار کرے جو حرکت کر رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکمران نہیں سن رہے ہیں تو میں اپنی جدوجہد چھوڑ دوں. حکمران نہیں سن رہے ہیں تو میں بالکل گھر میں بیٹھ جاؤں، خوفزدہ مایوس ہو جاؤں. تو میں حکمرانوں کو انشاءاللہ میں تکوں گا نہیں، حکمرانوں کو تکائیں گے، حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ہماری بات سنیں اور ہمارے مسائل حل کریں. یا اقتدار چھوڑ دیں یا ملک چھوڑ دیں، یا ہمارے بارے میں آئیں فیصلہ کریں کہ ہمارے پاس کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں وہ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، ہم سے بات کریں. رانا صاحب اگر آپ ناظرین کے لیے اپنے جو آپ کی جو 25 مارچ کو جو کوئٹہ سے مارچ نکلے گی وہ جب اسلام آباد جائے گی ان کے مطالبات کیا ہوں گے، اور وہ مطالبات کیا ملک کے کوئی آئینی ادارہ یا پارلیمنٹ یا وزیر اعظم حل کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کے مطالبات میں کچھ ایسے سخت الفاظ بھی ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز سے متعلق ہو. تو آپ کیا توقع رکھتے ہو وہاں کے جو آپ کے جواب مطالبات کے جوابات میں آئے؟ میرے بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جو شہباز شریف شاید حل نہیں کر سکتا، آصف علی زرداری صاحب بھی حل نہیں کر سکتے، لیکن محسن نقوی صاحب حل کر سکتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب سے ذرا گزارش کریں گے کیونکہ سب سے طاقتور آدمی آج محسن نقوی ہے، شہباز شریف سے بھی زیادہ طاقتور ہے، آصف علی زرداری صاحب سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو محسن نقوی سے گزارش کریں گے ہم
بتائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، اپیل کریں گے، گزارش کریں گے. بلوچستان کے بچے مر رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے قبرستان آباد ہو رہے ہیں. بلوچستان پہ رام کرو. ہم پاکستانی ہیں، ہم آئین مانتے ہیں، قانون مانتے ہیں. ہم تو بطور سیاسی کارکن ہیں، ہم تو آپ کے پاکستان کو تو مانتے ہیں، ہم تو آپ کے آئین کو مانتے ہیں، آپ کی جمہوریت کو مانتے ہیں، آپ کے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. ہم تو حلف اٹھایا ہے. ہم تو پاکستان مخالف نہیں ہیں، ہم ریاست مخالف نہیں ہیں. ہم تو آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں. آپ تو مسلح جہاد کے خلاف آپ سے لڑ تو نہیں رہے ہیں. ہم تو سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. تو آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ ہمیں انصاف کیوں نہیں دیتے؟ آپ کیوں عزت ہمیں نہیں دیتے؟ ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں پاکستانی کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں؟ ہم کوئی انسان نہیں ہیں؟ ہم کوئی پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارے پاکستان کے آئین میں ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے؟ ہماری ماں کی کوئی عزت نہیں ہے کہ ہندوستان کی شاعرہ پر ہماری ماں کو گندی گالیاں دے دو؟ ہمارے بزرگوں کو پاکستان کے شاعرہ پر مرغا بنا دو؟ ہمارے بچے کو وہ اغوا کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینک دو؟ ہماری ماں سڑکوں پر تڑپ رہی ہیں، مر رہی ہیں، بلک رہی ہیں، اور اپنی بچے کی خاطر رو 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 کر اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے. کئی ماں چلے گئے دنیا سے، اپنے بچوں کی تصویر اٹھائے اٹھے ماں ہی دنیا سے چلی گئی ہیں. تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہماری ماں یہاں کی پاکستانی نہیں ہے؟ اب محسن نقوی سے گزارش کریں. مجھے شہباز شریف بے اختیار آدمی ہے، آصف زرداری بے اختیار آدمی ہے، صوبائی حکومتیں بے اختیار، لیکن محسن نقوی تو با اختیار ہے. محسن نقوی کسے اپیل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. تو ہماری تمام گزارشات محسن نقوی صاحب سے ہیں کہ محسن نقوی صاحب بلوچستان پہ رام کرو. آ، آپ اگر ناظرین کو اپنے جو مطالبات تھے وہ اگر مختصر الفاظ میں بتا دیں کہ ہمارے جماعت اسلامی کے اس مارچ کے یہ مطالبات ہے، اور محسن نقوی سے متعلق جو بات آپ نے کی کہ محسن نقوی یہ مطالبات حل کر سکتا ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی اتنا طاقتور ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ محسن نقوی بار بار کوئٹہ آ چکا ہے، تو کیا وزیر اعلیٰ کے توسط سے آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے یہ مطالبات یا اپنے خدشات ظاہر کرنے کے لیے؟ دیکھیں بیاض صاحب کی جو آخری بات ہے اس کا جواب یہ ہے، یہاں سے پہلی زرداری صاحب کوئٹہ میں آئے، مجھے نہیں بلایا گیا، سب کو بلایا گیا. شہباز شریف صاحب آئے، وہ مجھے نہیں بلایا گیا. محسن نقوی صاحب آئے، میٹنگ کی، مجھے نہیں بلایا گیا. چٹگا یہاں کیا، اس میں سپہ سالار فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب یہ آئے، مجھے نہیں بلایا گیا. ان لوگوں کو ہی بلاتے ہیں جن کی تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، سب اچھا کہتے ہیں. بلوچستان میں کہتے ہیں دودھ اور نہر کی شہد، نہریں بہہ رہی ہیں شہد کی، تو یہی باتیں سننا پسند کرتے ہیں. اب مجھے نہیں بلاتے ہیں، نہیں بلایا، تو اس لیے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنی باتیں سیاسی کر رہے ہیں. باقی بلوچستان کے عوام سے میری گزارش ہے کہ 25 جولائی کو ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں جو معاشی یا سیاسی عسکری مداخلت ہے یا عوامی نمائندوں سے نہیں پوچھا جاتا. بارڈر کو بند کیا عوامی نمائندوں کو پتہ نہیں ہے، یا امن و امان کے مسائل عوامی نمائندوں سے کوئی مشاورت نہیں ہے، یا بہت سارے مسائل ہیں جو عوامی نمائندے سے نہیں پوچھا جاتا. عوامی نمائندوں کو بھی مفلوج بنایا جاتا ہے، یا ٹرانسفر پوسٹنگ میں عوامی نمائندوں کا نہیں چلتا ہے، پیس ڈی پی میں عوامی نمائندوں کا نہیں چلتا، یا تمام پالیسی میں عوامی نمائندوں سے نہیں پوچھا جاتا، یا ایف سی کے مسائل میں، یا لاپتہ افراد ہیں، یا بارڈر کی بندش ہے، یا معدنیات کی ہماری لوٹ مار ہے بلوچستان میں، سی پیک میں نظر اندازی ہے، یا ٹالر مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، یا دنیا بھر کے، یا ہمارے مارنگ اور شاہجی اور بیبک جتنے ہمارے بچوں اور بچیوں کو جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے مطالبات ہیں، ہم لے کر کے اسلام آباد محسن نقوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اور محسن نقوی صاحب سے گزارش کریں گے. محسن نقوی اس لیے طاقتور ہے، آپ کو پتہ ہوگا رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا تھا مسلم نون کا کہ خدا کا شکر ہے کہ محسن نقوی نے وزارت عظمیٰ نہیں مانگا. اگر وہ وزارت عظمیٰ مانگتا تو آج وزیر اعظم وہ ہوتا، شہباز شریف نہیں ہوتا. حکومت والے کہہ رہے تھے، اس لیے ان کی باتیں سن کر ہمیں پتہ چلا کہ اصل مسئلہ بندہ تو محسن نقوی ہے. اس لیے بدہ محسن نقوی سے رابطہ کرے، شہباز شریف آصف زرداری صاحب سے کیوں اپنا وقت ضائع کرے. اس لیے ہمارے جو لانگ مارچ ہے محسن نقوی صاحب سے ہم مطالبہ کریں گے، گزارش کریں گے محسن نقوی صاحب سے کہ ہمارے مسائل حل کریں. یہ ہمارے ڈیمانڈ ہے، یہ تمام ڈیمانڈ آئینی ہے، آئین پاکستان کے دائیں، کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. کوئی پاکستان کے آئین سے ماورا کوئی مطالبہ نہیں ہے. آئین پاکستان جو ہمیں حق دیتا ہے، ہم وہی مطالبات کرنے جا رہے ہیں، اور آئینی طریقے سے مانگ رہے ہیں، کوئی غیر آئینی طریقے سے بھی نہیں مانگ رہے ہیں. کوئی توڑ پھوڑ ہم نہیں کریں گے، کوئی جلاؤ گیراؤ نہیں کریں گے، کوئی قانون میں ہاتھ میں نہیں لائیں گے، کوئی ریاست مخالف ہمارا بیانیہ نہیں ہے، کوئی
تعصب، قومی تعصب کا نظریہ ہمارا نہیں ہے. ہم ریاست کو مانتے ہیں، قانون مانتے ہیں، آئین مانتے ہیں. آئین کے اندر جو حقوق ہیں وہ اسلام آباد کے حکمرانوں کو ہمیں دینے پڑیں گے اور محسن نقوی صاحب کے پاس جائیں گے. امید ہے محسن نقوی بلوچستان پر رحم کرے گا. آج جو بنگلہ دیش ہے، اچھا یہ ہمارے خلاف کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو بنگالیوں کے خلاف جماعت اسلامی تھی، نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں. آج بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی بڑی ہے یا پاکستان میں جماعت اسلامی بڑی ہے؟ پارلیمانی قوت بنگلہ دیش میں زیادہ ہے یا پاکستان میں زیادہ ہے؟ اور نوجوان بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کسے؟ آج پاکستان جماعت اسلامی سے بڑی جماعت بنگلہ دیش کی جماعت ہے. وہاں کے نوجوان، جماعت اسلامی کے نوجوان حسینہ واجد جیسے ڈکٹیٹرشپ کو بگانے پہ مجبور کیا. جماعت اسلامی کے ہمارے نوجوان تھے. تو آپ یہ جن کا یہ پروپیگنڈا کا جواب تو آج کے بنگلہ دیش نے دیا ہے کہ یہ جو جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو قوم پرست کرتے ہیں کہ بلوچستان کے بنگالیوں کے قتل عام میں انوالو تھے، اس وقت یہ ایک پالیسی تھی. آج جو اگر کوئی کہے کہ ہم بلوچستان کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ بلوچستان کو ہم 2 ٹکڑے کریں گے، یہ قوم پرستوں کا کیا موقف ہوگا؟ ٹکڑے کر دیں، یہی کہیں گے ٹکڑے مت کرو، اس کی مخالفت کریں گے. اگر پشتون اور بلوچ بھی کہیں کہ بھئی یہ پشتونوں کا حصہ ہے، بلوچوں کا حصہ ہے، اس پہ بھی یہ مخالفت ہوگی. اپنے بلوچستان کو اس تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اس تقسیم میں شاید کسی کا انٹرسٹ بھی ہوگا، کسی اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ ہو، کسی عالمی قوت کا انٹرسٹ ہو، لیکن وہ اپنی سرزمین کو 2 ٹکڑے کرنے نہیں چاہتے. اس وقت بھی دینی نقطہ نظر سے کہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کا بٹورنے کا فلسفہ تھا کہ امت کے لوگ تقسیم نہ ہو. اس لیے اس بنیاد پر جماعت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بنگلہ دیش ہمارا جدا نہ ہو، لیکن فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی قوتوں نے تقسیم کرنا چاہا، تقسیم ہو گیا. لیکن قوم پرست ہمارے جو بھائی ہیں وہ تعصب کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر ہم پر الزام لگاتے ہیں، وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. اور آج الحمدللہ پورے بنگالی عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں، جماعت اسلامی پر بھروسہ کرتے ہیں. جماعت اسلامی ابھی چند دن پہلے 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ عام ہوا بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کا. کتنی بڑی جلسہ عام، تو وہ کوئی اور قوت وہاں اس طرح میدان میں نہیں، جماعت اسلامی ہے. تو اگر یہ قوم پرستی کی بات ٹھیک ہے تو وہاں بنگالی جماعت اسلامی کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے تھے. یہاں کے بلوچوں کو تم کہتے ہو جماعت اسلامی نے بنگال میں یہ کیا ہے، تو وہاں جماعت اسلامی تو بنگالی کیوں جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں؟ اس کا ساتھ دینا ہی ان کی جو بیانیہ ہے، یہ اس کی نفی کرتا ہے ہمارے قوم پرست بھائیوں کا.